बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे इस गुफ्तगू के सिलसिले में जिसमें सैयद प्रोफेसर नासिर हुसैन हाशमी साहब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद फिर हम उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। आज भी प्रोफेसर साहब इंशाअल्लाह तौहीद के मौजू पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अगर आपके कोई सवालात हैं तौहीद के मुताल्लिक़ तो आप वो शुरू में कर लीजिएगा, और अगर कोई सवालात तौहीद के अलावा हैं तो आप हमेशा की तरह मुतफर्रिक सवालात के सेक्शन में वो सवाल कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो मैं मज़ीद कोई वक्त ज़ाय के बगैर गुजारिश करूँगा प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब से कि तौहीद पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत होंगे। और हम गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप सबको माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद भी देते हैं और उसकी फजीलतों और बरकतों के हुसूल की दुआ भी करते हैं। और अगर आपकी इजाज़त हो तो हम प्रोग्राम को शुरू करें, क्योंकि आपके यहाँ गालिबन इफ्तार के वक्त में शायद घंटा डेढ़ घंटा बाकी होगा, तो हमारी गुफ्तगू इस तरह रहे कि आप लोगों को इफ्तार में हमारा इंतज़ार न करना पड़े। जी बिस्मिल्लाह। जी है टाइम, अभी तो इफ्तार में 2 घंटे हैं। अभी 2 घंटे हैं इफ्तार में। जी जी, चलें, फिर तो बहुत अच्छी हम लोग बात है। ज़्यादा गुनाहगार हैं, हमारा रोज़ा लंबा तो होता है। बहरहाल हम गुफ्तगू का आगाज़ किए देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सामीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हज़रात की तवज्जुहात और हमारे मौजूद मेहमान की सही से हम इस मकाम पर पहुँच गए हैं कि आज अक़ीदा तौहीद के उन्वान पर हम 5वीं नशिस्त में आपसे खिताब करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हमने गुज़िश्ता तक़रीर में जहाँ तक मुमकिन हुआ एक सैर हासिल गुफ्तगू तौहीद सिफ़ात के ज़ैल में आपके गोश गुजार कर दी। अब आज उसका कोई खुलासा बयान किए बगैर हम अगले बाब में दाखिल हो रहे हैं, और वो है तौहीद इबादत। बात यह है कि खुलासा बयान करने की ज़रूरत हमने इसलिए महसूस नहीं की कि एक तो आप लोगों ने बहुत तवज्जो से सुन लिया था, और दूसरे ये कि अभी आपके सवालात की बारी बाकी है। जो कोई सवालात आपकी तरफ से हमें मौसूल होंगे उसमें इंशाअल्लाह वो वजाहतें जिनकी ज़रूरत है वो भी पेश कर दी जाएंगी। तो अब हम आपको आज के बाब में ले चलते हैं, और वो बाब है तौहीद इबादत। तौहीद ज़ात पर आप गुफ्तगू सुन चुके, तौहीद सिफ़ात पर गुफ्तगू सुन चुके। अब एक बात हमने इब्तिदा में आपको बताई थी, वो ये थी कि तौहीद ज़ात और तौहीद इबादत ये 2 शोबे या 2 ज़ाविये तौहीद के वो हैं कि जिस पर मकतब अहले बैत के अलावा मकतब इशायरा और मकतब मुतज़िला का भी इत्तिफ़ाक़ है। जहाँ तक तौहीद सिफ़ात का ताल्लुक़ है वो मकतब इशायरा में नहीं है, और तौहीद अफ़आली का भी तसव्वुर वाज़ेह तौर पर बाकी किसी मकतब में नहीं है सिवाय मकतब अहले बैत के। लेकिन तौहीद इबादत पर जब हम बात करते हैं तो ये वो मौजू है कि जिस पर किसी को कोई एतराज़ और कोई किसी किस्म की ऐसी बात जिसको हम ये कहें कि वो नहीं मानता, ऐसा नहीं, मानता ज़रूर है। और एक चीज़ और है, वो ये है कि तौहीद इबादत थोड़े थोड़े फ़र्क से सब मानते थे, बल्कि एक लिहाज से कहा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क भी इसमें नहीं था। फ़र्क जो पैदा हुआ तौहीद इबादत के ज़ैल में, वो पैदा हुआ 13वीं सदी हिजरी में। उससे पहले तमाम मुसलमान तौहीद इबादत के ज़ैल में तकरीबन एक ही अक़ीदा रखते थे। सूरत हाल ये हुई कि आलम इस्लाम में
8वीं सदी हिजरी में एक बुजुर्ग पैदा हुए जिनका नाम अबू बकर इब्न तीमिया था, और ये अबू बकर इब्न तीमिया, इनका सने वफात 728 हिजरी है, यानी 28वीं यानी 8वीं सदी हिजरी की शख्सियत है। दमिश्क से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अपने ज़माने में तौहीद इबादत से मुताल्लिक़ इख्तिलाफात किए गुज़िश्ता उलमा से, और गुज़िश्ता मुसलमानों के जो अक़ायद रहे थे अहद रिसालत से लेके इनके ज़माने तक, और अपने अंदाज पर एक तौहीद इबादत का तसव्वुर पेश किया जिसमें बहुत से वो आमाल और अफ़आल इबादत के ज़ैल में आ गए जो पहले इबादत के ज़ैल में नहीं आते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि उन आमाल और अफ़आल को अंजाम देने वाले तौहीद इबादत के मुशरिक करार पाए। लेकिन सूरत ये हुई कि उनके ज़माने में उन जो दीगर उलमा थे वो उनके ऊपर गालिब आ गए, और उनका नज़रिया उनके अहद में आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन उनके 400 साल बाद यानी 13वीं सदी में या 12वीं सदी का वस्त आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जिस शख्सियत का तज़किरा करने वाले हैं और वो हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी। ये 95 साल की उम्र पाके और वफ़ात इनकी हुई सन 1206 में। तो इस तरह 13वीं सदी हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। इन्होंने इब्न तीमिया के नज़रियात को दोबारा इहया किया, और उसके बाद वो नज़रियात आलम इस्लाम में एक मरतबा दाखिल हुए, और एक बहुत बड़ी तादाद में, या बड़ी तो खैर नहीं कह सकते, जो भी कहें, बहरहाल एक तादाद में उसको कबूल किया। तो इस तरीके से तौहीद इबादत पर इख्तिलाफ पैदा हो गया, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को इबादत करार दे दिया गया कि जो इबादत नहीं समझी जाती थी पहले, ताज़ीम में या तकरीम में या हयात बदल मौत में उसका तसव्वुर लिया जाता था, इबादत नहीं लिया जाता था। तो अब वो एक ऐसा सानिहा है आलम इस्लाम का, या सानिहा कहें आप, ना कहना चाहें ना कहें, वाक़या कहें, कि जो पहली जंग अज़ीम के बाद पेश आया, और पहली जंग अज़ीम के बाद जो दुनिया की बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आई, सल्तनत उस्मानिया जो खिलाफत इस्लामिया की हैसियत रखती थी उसका ख़त्म होना, और फिर उसके बाद एक नजदी कबीले का हिजाज़ मुक़द्दस पर मुसल्लत होना, उसमें बरतानवी नौआबादियाती इदारों का किरदार, उसमें यहूदी इदारों का किरदार, उसमें हेम्फ्रे का किरदार, उसमें सेंट लॉरेंस का किरदार, उसमें कमाल अतातुर्क का किरदार, ये बहुत से किरदार शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी तफसील और इसके ऊपर तबसरा हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमें उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना है। वो अक़ायद और नज़रियात सही हैं गलत हैं, इससे भी हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक तक़ाबुली जायज़ा करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करके अपने मौजू को जारी रखते हैं। लिहाजा अब हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि तौहीद इबादत के ज़ैल में मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ नहीं रहा है, लेकिन इस नज़रिए के आ जाने के बाद इख्तिलाफ पैदा हो गया, और एक ख़ास मकतब फ़िक्र आलम इस्लाम में वो आ गया कि जिसका नज़रिया तौहीद इबादत जो है वो आम मुसलमानों के नज़रिया तौहीद इबादत से मुख्तलिफ है। अब सही है गलत है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। तो यहाँ तक हमने एक जायज़ा आपके सामने तौहीद इबादत का पेश किया। अच्छा, अब इसके बाद हमें आना है तौहीद इबादत
پر اس حیثیت سے کہ مکتب اہل بیت توحید عبادت کو کس طرح دیکھتا ہے۔ اب مکتب اہل بیت توحید عبادت کو کیسے دیکھتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم آپ کو خاص طور سے بتا دیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں توحید صفات کی یا توحید ذات کی، تو وہ براہ راست اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، لیکن جب ہم بات توحید عبادت کی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عبادت وہ عمل ہے جو بندے کا ہے، اللہ کو تو ظاہر عبادت نہیں کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے توحید ذات و صفات میں بندوں کا کردار درمیان میں نہیں آتا ہے، لیکن توحید عبادت میں بندوں کا کردار درمیان میں آتا ہے۔ اب جب بندوں کا درمیان میں کردار آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو توحید کیوں کہیں؟ توحید کا تعلق تو براہ راست اللہ سے۔ تو اب توحید کہنے کے لیے ہمارے پاس جواز یہ ہے کہ ہم توحید عبادت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم تنہا لائق عبادت ہے۔ پروردگار عالم کی ذات لائق عبادت ہونے میں کسی کو اپنا شریک نہیں رکھتی، یعنی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ کہا کہ صرف اللہ کی ذات لائق عبادت ہے تو پھر ہم نے اللہ کو ایک ایسی حیثیت دی کہ جس میں وہ منفرد ہے۔ اچھا، اس حیثیت کا نام ہم نے رکھا معبودیت، معبود ہونا، کہ معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ ہم کسی کو سوائے ذات واجب الوجود کے معبود نہیں کہہ سکتے۔ اس طریقے سے یہ زمرہ توحید کا بن گیا۔ اچھا، اب ہم جب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اردو میں؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ تو دیکھیے، الہ بھی عربی کا لفظ ہے اور معبود بھی عربی کا ہی لفظ ہے، تو یہ الہ کا ترجمہ معبود کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ الہ کا ترجمہ لفظ معبود سے ہم اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ الہ وہ جو لائق عبادت ہے، جس کی عبادت کی جا سکے۔ تو اب جس کی عبادت کی جا سکے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے ایک موضوع قائم کر لیا توحید عبادت، اور اس کا مطلب یہ لیا کہ معبود ہونا ایک انفرادی صفت ہے جو سوائے اللہ کے کسی میں نہیں۔ اور دوسرا مطلب ہم نے یہ لیا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس معیار پر پوری اترے کہ اس کو لائق عبادت سمجھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہ سمجھا جائے عبادت؟ عبادت کا لفظ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہم ایک ایک کر کے ان وسعتوں میں داخل ہوں گے، جینا بزینا، درجہ بدرجہ ان وسعتوں میں داخل ہوں گے جو لفظ عبادت کے ذریعے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ کسی وجود کے سامنے ایسی عاجزی، ایسی انکساری، ایسا خضوع و خشوع، ایسی بندگی کا اظہار
کہ اس کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بے وقت قرار دے دینا، اپنی ذات کو اس کے سپرد کر دینا، اس کی کبریائی پر توجہات کو مرکوز کر لینا، اس کے سامنے اپنے آپ کو مسکین، مستقیم، حقیر، ذلیل، فقیر سمجھنا، اور اس کو ہر لحاظ سے اپنا مالک، اپنا مختار، اپنا سرپرست، اپنا ممد و معاون، اپنا ہمدرد، اپنا غمگسار، اپنا نگہبان، اپنی خواہشات کا پورا کرنے والا، اپنی ضروریات کا پورا کرنے والا، اور اس قسم کی تمام چیزوں کو جب ہم کسی ایک ذات میں جمع سمجھیں گے تو اس کو لائق عبادت مانیں گے، ورنہ ہم اس کو لائق عبادت کبھی مان ہی نہیں سکتے جس میں یہ ساری صفات ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی عقل سے سوال کرے کہ میں کس کی عبادت کروں، وہ کون سی صفات ہیں جو معبود میں ہونا چاہیے، جو انسان کے معبود میں ہونا چاہیے، انسان جیسی مخلوق کا معبود کون ہونا چاہیے، تو عقل ہماری ہمیشہ یہی کہے گی کہ ہم کسی ایسے کے آگے اپنے آپ کو بے وقت اور اس کا بندہ قرار نہیں دے سکتے جو خود معتاد، کسی ایسے کے آگے خضوع و خشوع نہیں کر سکتے جس پر کسی دوسرے کی عبادت واجب ہے، ہم ایسے کے آگے اپنی ذات کو پیش نہیں کریں گے کہ جو ہماری حاجات کو پورا کرنے کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو، ہم کسی ایسے کے آگے نہیں جھک سکتے جو عبادت کی قدر کرنا نہ جانتا ہو، ہم کسی ایسے کے آگے نہیں جھک سکتے جو کبھی غافل بھی ہو جاتا ہو، ہم اس کے آگے جھکیں گے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے منظور ہے۔ ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں جو بھول جاتا ہو، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں جو عبادت کی قدر نہ کر سکتا ہو، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں جو عبادت کا اجر نہ دے سکتا ہو، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں جو ہمارے دل کی کیفیت سے واقف نہ ہو، ہم اس کے سامنے جو کیوں جھکیں جو اجر دینے میں بخیل ہو، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں جو ہر ضرورت کو پورا کرنے پر قادر نہ ہو، ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں جو اتنا عظیم، اتنا برتر، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ نہ ہو کہ اس کے آگے جھکنے سے ہماری انا مجروح ہوتی ہے۔ اگر ہماری انا مجروح ہو جائے اس کے آگے جھکنے سے تو ہم اس کے آگے نہیں جھکیں گے، اور انا مجروح نہ ہو یہ جبھی ممکن ہے کہ جب وہ کمال مطلق ہو، جب وہ لامحدود ہو، جب وہ ہمارے وجود کا مالک حقیقی ہو، جب وہ ہماری عبادت کی قدر کرنا جانتا ہو، جب وہ ہمیں اجر دینے پر قادر ہو۔ تو یہ تو ہم نے چند مثالیں بیان کی، بہرحال ایسی بہت سی باتیں آپ کر سکتے ہیں کہ جب تک کسی ذات میں یہ صفات موجود نہ ہوں ہم اسے لائق عبادت مان نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے
کہ اگر انسان اپنی صفات تخلیقی پر باقی رہے تو سوائے خدا وحدہ لا شریک کے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، آمادہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کی انا، اس کی عزت نفس کبھی اس بات پر راضی ہی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے۔ وہ شعر ہمیں صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً یہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بہرحال عبادت کے لیے عقلی مفہوم چاہیے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ انسان کی انا کا معاملہ ہے، عبادت انسان کے وقار کا معاملہ ہے، عبادت انسان کی عزت نفس کا معاملہ ہے۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جس میں جب تک انسان بحیثیت انسان ایک ایسی ذات تک نہ پہنچ جائے کہ جسے لائق عبادت عقلاً ماننا پڑے کہ اللہ نے جیسا بھی ہم نے کہا کہ انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ وہ اگر اپنی فطرت پر باقی رہ جائے، اگر انسانیت کے معیار سے نہ گرے تو سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ایک بات یہ ہے کہ تصور الہ یعنی معبود کا تصور، یہ بھی فطرت انسانی میں ہے، اور یہ فطرت انسانی میں ہے کیسے ثابت کیا جائے؟ اگر آپ انسانوں کی تاریخ کو ایک مرتبہ زیر تحقیق لائیں، آثار قدیمہ نکالیں، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، 5000 سال پہلے کے آثار ڈھونڈ کے نکالیں، پتھر کے عہد میں چلے جائیں، کانسی کے عہد میں چلے جائیں، کسی عہد میں چلے جائیں اور اس زمانے کے آثار آپ تلاش کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کے تمدن میں عبادت اور پرستش کا پہلو بہرحال ملتا ہے، یعنی ہر زمانے میں انسان نے عبادت کی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے عبادت نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اگر انسان اپنی پستیوں کی وجہ سے انسانیت کے معیار سے گر جائے تو پھر وہ معبود حقیقی تک تو نہیں پہنچتا، لیکن کسی نہ کسی کے معبود ہونے پر بہرحال اس کو پورا یقین ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ، جو قومیں، جو تہذیبیں ستاروں کی پرستش کرتی رہیں، حیوانوں کی پرستش کرتی رہیں، درختوں کی پرستش کرتی رہیں، بتوں کی پرستش کرتی رہیں، دیویوں کی پرستش کرتی رہیں، دیوتاؤں کی پرستش کرتی رہیں، ان کی پرستش میں بھی ایک فطری جذبہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بحیثیت انسانی قدروں سے گرے ہوئے ہوتے تھے اس لیے صحیح معبود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن عبادت بہرحال ایک فطرت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر اس کے اوپر مزید بات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ لیکن اب آج کا جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے لائق عبادت کی، یہاں تک تو فیصلہ ہو گیا کہ ذات باری تعالی وحدہ لا شریک، جو ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی معبودیت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ لیکن اگر بالفرض ہم آپ سے یہ کہیں کہ بھائی ہم آپ کے عالم ہونے کے قائل ہو گئے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا عالم زمانے میں نہیں ہے، لہذا ہمیں جب بھی کوئی علمی ضرورت پڑے گی ہم آپ سے ہی رجوع کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے آپ کے عالم ہونے کو تسلیم کر لیا اور آپ کے عالم یگانہ روزگار ہونے کو بھی تسلیم کر لیا۔
اور یہ بھی مان لیا کہ آپ کے علاوہ کوئی عالم نہیں، کیا اللہ کو معبود ماننا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے آپ کو عالم مان لیا، آپ کے علاوہ کسی کو ہم نہیں مان؟ وہ ایک بات ہے کہ ہم نے آپ کو لائق مانا، صاحب علم مانا، تو اسی طرح یہاں ہم نے اللہ کو لائق عبادت مانا، بات یہاں پر ختم نہیں۔ اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ صرف لائق عبادت نہیں ہے، اللہ محض لائق عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ مستحق عبادت بھی ہے، یعنی اس کی ذات کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو لائق عبادت مان کے زبان سے اس کا اظہار کر دیں یا دل میں اس کو قبول کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کی عبادت کو اپنا شعار نہ بنائیں تو اس کے حق پر ڈاکہ ڈالیں۔ تو دیکھیے یہ ایک اضافہ ہو گیا، یعنی اس کا لائق عبادت ہونا اپنی جگہ ہے، لائق عبادت مان لینا کافی نہیں ہے، عملاً عبدیت ضروری ہے۔ دیکھیے عبادت تو اب ہمارے لیے عبد ہونا یعنی ہمارے لیے عبادت واجب، اور معبود ہونا یعنی صرف اس کی عبادت واجب۔ تو یہ ایک رشتہ پیدا ہو گیا عبد اور معبود کے درمیان، خالی مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ رشتہ عبد و معبود کا قیام ضروری ہے۔ اب معبود ہونا اس کی صفت ہے، اس کی عبادت کی جائے گی، اس کا حق ہے، اور لفظ عبادت جبھی صادق آئے گا جب وہ عمل کیا جائے جس کا تعلق اس سے۔ اگر عمل کا تعلق کسی اور ذات سے ہے تو پھر وہ عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا، عبادت کے زمرے میں جبھی آئے گا جب اس کا تعلق اللہ سے ہی ہو، کہ اب بات معبودیت تک ختم نہیں ہوگی، عبدیت بھی کامل ہونا چاہیے، یعنی توحید عبادت لفظ ہم کسی کے لیے اس وقت استعمال کریں گے جب وہ عبدیت میں کامل، اس طرح پروردگار اپنی معبودیت میں کامل ہے، اس طرح عبد کو، یعنی جس طرح معبود اپنی معبودیت میں کامل ہے، اسی طرح عبد کو اپنی عبدیت میں کامل ہونا چاہیے، عبد کو اپنی عبدیت میں کمال پیدا کرنا پڑے گا، جتنا عبد اپنی عبدیت میں کمال پیدا کرے گا اتنا وہ داخل ہوگا توحید عبادت میں۔ دیکھیے ایک نقطہ ہم نے ان تقاریر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جن تقاریر کا موضوع محرمات تھا، تو اس میں ہم نے جب گفتگو چھیڑی تھی سوال قبر کی، تو سوال قبر کی گفتگو کرنے میں ہم نے کہا تھا کہ ملائکہ مقربان قبر میں آپ کی عبدیت دیکھیں گے، نہ کہ عقیدہ وحدہ لا شریک۔ عقیدہ وحدہ لا شریک کا چیز الگ ہے اور عبدیت ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ ہم توحید عبادت کے قائل ہیں اور توحید عبادت پر گامزن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی پرسنٹیج نفس کی بندگی کی، خواہشات کی بندگی کی، دولت کی بندگی کی، شہرت کی بندگی کی، انا کی بندگی کی ہمارے اندر نہیں ہے، اور خالصتاً صرف اور صرف بندگی کا اطلاق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں، تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم توحید عبادت پر گامزن ہیں۔ لیکن اگر ہم 10% شہرت کے بندے ہیں، 10% دولت کے بندے ہیں، 10% خواہشات کے بندے ہیں، 10% انا کے بندے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 10-15% اللہ کے بھی بندے ہیں، تو یہ ہم توحید عبادت سے بات کریں، توحید عبادت حاصل نہیں۔
توحید عبادت جب حاصل ہوگی کہ جب 100% اللہ کے ہی بندے ہوں گے۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد کچھ چیزوں کی طرف ہمیں مزید گفتگو کرنا ہے۔ تو ہم نے ابھی ایک مثال دی اور یہ کہا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا لفظ پیش کیا تھا۔ اب اگر ہم لا الہ الا اللہ کا جملہ پیش کیا تھا، اب اگر ہم کہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول، تو یہ اللہ کا بندہ ہونا یہاں پر کوئی خاص معنی رکھتا ہے، ورنہ عام طور پر جتنے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو حق کی دعوت دی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہمارا جیسا انسان ہے، ہمارا جیسا بندہ ہے، یہ اللہ کا رسول کیسے ہو گیا؟ یعنی ماننے میں جو قباحت محسوس کی گئی، جو تعمل کیا گیا، وہ رسول ماننے میں کیا گیا، نبی ماننے میں کیا گیا، بندہ ماننے میں تو نہیں۔ لیکن یہ کچھ رمز ہیں بندگی کے اور توحید عبادت کے جن کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ بیان کریں گے، صرف آپ ابھی یہیں تک رکھیں۔ اچھا، اب ایک چیز یہاں پر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب انتہائی عظمت و بزرگی اور برتری کا اظہار کرنا ہوتا تھا یا برتری کا اظہار کرنا ہوا تو اپنا رسول، اپنا حبیب، اپنا نبی نہیں تھا، اپنا بندہ تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے رسول کو نہیں۔ یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ تو یہ بندہ اور عبد اور معبود، یہ ایک خاص نسبت ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ ابھی آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نقطے کی طرف یا دو نکات کی طرف ہم توجہ اور دلا دیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آج کی حد تک ختم کر دیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی سوال جواب ہیں وہ توحید کے ذیل میں بھی اور توحید کے علاوہ بھی وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اچھا، تو اب صورت کیا ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بلکہ ہماری ہی عبادت کرو گے، یہی صراط مستقیم۔ اب دیکھیے یہ کیسے عہد لے لیا تھا؟ اے بنی آدم، ہم نے تم سے عہد لے لیا تھا، اور بنی آدم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا؟ یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے جیسے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پروردگار عالم نے جس طرح یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی طرح یہ بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اچھا، اب آپ بتائیں کہ آپ کو یا ہم کو کسی کو یاد نہیں کہ ہم نے کب اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب ہم تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سورج پرستی، ستارہ پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی، بت پرستی سب ملتی ہے، کہیں شیطان پرستی بھی ملتی ہے کہ کسی قوم نے شیطان کو اپنا معبود بنایا۔ تو کبھی بھی کسی نے شیطان کی عبادت نہیں کی بنی آدم نے، اور اللہ نے یہ عہد لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اللہ نے یہ عہد کیوں نہیں لیا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرو گے؟ اللہ نے یہ عہد کیوں نہیں لیا کہ جانوروں کی عبادت نہیں کرو گے؟ اللہ نے یہ عہد کیوں نہیں لیا کہ ستارے، سورج اور چاند کی عبادت نہیں کرو گے؟ یہ عہد کیوں لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، جبکہ شیطان کی تو کوئی بھی عبادت نہیں کرتا؟ یہ ایک خاص نقطہ ہے، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، ابھی ہم صرف یہیں تک لاتے ہیں اور اس کو یہاں پر صرف ختم کر رہے ہیں
کہ انسان نے اللہ کے علاوہ جس شے کی بھی عبادت کی، خواہ حیوان کی عبادت کی ہو، خواہ سورج چاند ستاروں کی عبادت کی ہو، خواہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کی ہو، کسی نے بھی انسان سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ نہ کبھی چاند نے کہا، نہ کبھی سورج نے کہا، نہ کبھی گائے نے کہا، نہ کبھی بندر نے کہا، نہ کبھی کسی بھی ایسی شے نے، کسی بت نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور نہ ہی اس کو کبھی یہ شعور ہوا کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اگر انسان گائے کی عبادت کرتا ہے تو گائے بیچاری کو شعور بھی نہیں ہے کہ میری عبادت کی جا رہی ہے، نہ وہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر ستارے کی پرستش کی جا رہی ہے تو ستارے کو شعور نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ یعنی جتنی چیزوں کی عبادت کی گئی اللہ کے علاوہ، نہ ان میں سے کسی نے تقاضۂ عبادت کیا تھا، نہ کسی نے اپنے آپ کو معبود کہلوایا تھا، نہ کسی نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ کسی کو اس بات کا شعور ہے کہ اس کی عبادت کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی عبادتیں کی گئیں، ایک طرف ہم نے کہا کہ وہ عبادتیں جو تاریخ میں ہمیں مل رہی ہیں، اور ایک وہ عبادتیں جو ہم غیر محسوس طریقے پر کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں کتنی عبادتیں ہیں جو ہم غیر محسوس طریقے پر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہم اقتدار کے بھی بنتے ہیں، ہم خواہشات کے بھی بنتے ہیں، ہم اپنی انا کے بھی بنتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کو اگر سمیٹ کے ایک مرکز پر لایا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری عبادتیں دراصل شیطنت ہیں۔ یہ سب شیطان کی عبادت ہے۔ یعنی وہ چیز جو انسان کو معبود حقیقی سے دور کر رہی ہے، وہ شیطنت ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بحث اور چل سکتی ہے، اور پھر ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابلیس، وہاں ایک خاص فرد، ایک خاص ذات مراد ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیطان، وہاں ایک خاص فرد، ایک خاص ذات مراد نہیں ہے۔ شیاطین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے صیغے میں، تو کبھی اس پہ دھوکہ نہیں کھائیے گا۔ شیطان، ابلیس بھی شیطان ہے، لیکن ابلیس کے علاوہ بھی شیاطین ہے۔ تو آپ صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو دھوکہ دینے والا وہ ایک ابلیس جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ ہے، بلکہ شیطان اور شیطنت، اس کا وجود کہاں کہاں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کو ہم بہت زیادہ اس لیے نہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہمارے موضوع سے باہر نہ چلا جائے، لیکن کیونکہ فوری طور پر ہمیں یقین تھا کہ آپ کے سوال کرتے کہ وہ شیطان وہ والا ابلیس، اس کی طرف اشارہ تو نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ بھی شیطان۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ اس سے آگے پڑھ کے اب ایک ہمارے پاس بہت اہم چیز ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیل سے بیان کریں گے، ابھی ہم صرف چھیڑے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ والذاریات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ تو اب مقصد تخلیق انسان ہے عبادت، اور عبادت کے لائق ہے صرف اللہ، اور استحقاق عبادت ہے صرف خدا وحدہ لا شریک کو۔ تو اب یہ مقصد تخلیق انسان عبادت کیوں ہے اور کیسے ہے، اس کے اوپر اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں اجازت دیں تو ہم آج گفتگو کریں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لمبا موضوع ابھی نہ چھیڑا جائے اور سوال جواب کے لیے وقفہ دے دیا جائے، تو پھر اس کے اوپر گفتگو ہم پورا سورہ والذاریات کی اس آیت کے اوپر بات کریں گے، تو جا کے کہیں ہمارا جو موضوع توحید عبادت ہے وہ پورا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو یہاں روک دیتے ہیں کیونکہ آلریڈی 50 منٹ ہو گئے ہیں، اور میرے پاس خود اپنے ہی 5-6 سوال ہیں اور کچھ متفرق سوال بھی ہیں، اور حضرات و خواتین کے بھی کچھ سوال ہوں گے،
تو میرا خیال ہے کہ موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سوالات لے لیے جائیں اور اس کے بعد پھر اگلی دفعہ یہ جو رہ جائے گی بات وہ اگلی دفعہ آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا، کیونکہ 50 منٹ تو آلریڈی ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرات و خواتین کے پاس سوال اگر ہیں تو آپ کر لیجیے سوال، اپنا ہاتھ بلند کریے، آواز دیجیے. اس دوران میں کوئی سوال کر لیتا ہوں مولانا آپ سے، وہ بالکل سطحی سوال ہوں گے لیکن میری اپنی سمجھ کے لیے ہے وہ. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی سطحی سوال جو ہیں وہ آپ کی بلند سطح کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ توحید کا جو موضوع ہے وہ تو عمومی طور پر تمام مذاہب میں اس کی غیر متنازع ہے نا. یہ تو توحید کو سبھی مانتے ہیں، گیتا تک میں توحید پہ بہت زبردست گفتگو ہے. تو یہ صرف لادین کے علاوہ تو توحید پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا، یہ ہے. بھگوان نیلی چھتری والا تو ہندو بھی کہتے ہیں، اللہ میاں اوپر ہے. ہاں، اگر آپ کا ان کی مراد یہ ہے کہ غیر مسلم بھی توحید کو مانتے ہیں تو وہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ توحید انسان کی فطرت میں ہے اور غیر مسلم بھی توحید کو مانتے ہیں. اور خاص طور سے ابھی آپ نے لفظ بھگوان استعمال کیا تو یہ استعمال کرتے ہیں ہندو مت اور ہندو دھرم کے لوگ. ہم نے ہندو دھرم کے اوپر بہت زیادہ تحقیق نہیں کی ہے، لیکن جہاں تک سرسری ہماری معلومات ہے اس کی حد تک وہ بھی جس کو وحدہ لا شریک اور جسم و جسمانیت سے مبرہ مانتے ہیں وہ ایشور کی ذات ہے، اور ایشور ایک ہی ہے. باقی دیویاں دیوتائیں بھگوان وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، ایشور کو ایک سے زیادہ نہیں مانتے. اب یہ کہ ان کے تصور میں ایشور کی صفات کیا ہیں، اتنی ضرور ہیں کہ لفظ ایشور کے لغوی معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ ذات کو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہو، جو قابل رؤیت نہ ہو، جو لامحدود ہو. تو یہ جو بنیادی صفات پروردگار عالم کی ہیں وہ ایشور میں بھی ہیں. اب کہاں سے انہوں نے دھوکہ کھایا ہے؟ بات یہ ہے کہ رام چندر کا زمانہ جو ہے وہ غالباً حضرت موسیٰ سے بھی پہلے کا زمانہ ہے. تو اتنا پرانا مذہب جو ہے اس میں شک نہیں کہ بہت ہی قیمتی معلومات توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، اور خاص طور سے پیغمبر اسلام تک کے بارے میں اور ائمہ اہل بیت امام زمانہ تک کے بارے میں چترویت اور دیگر کتابوں میں ان کی مل جاتا ہے. پھر گیتا نارائن وغیرہ ان کی ایسی کتابیں ہیں جس میں بہت کچھ ہے. تو وہ اپنی جگہ مانتے ضرور ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جہاں جہاں اشتباہات پیدا ہوتے گئے وہاں وہاں غلطیاں ہوتی گئیں. اچھا نہیں، اور جس طرح اچھا ایک یہ بات تو ہو گئی، اس پہ مزید بحث میں نہیں کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے. اور سوال اچھا آپ نے فرمایا کہ خدا، ہمارا جو خدا ہوگا وہ کبھی غافل نہیں ہوگا، وہ کبھی یعنی سننے والا ہے ہر وقت. تو کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ کنیکشن کچھ لو ہوا ہوا ہے اللہ میاں کے ساتھ؟ ہمارا کنیکشن لو ہے کچھ اللہ میاں کے ساتھ، حالانکہ وہ غافل نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ تو غافل نہیں ہے. دیکھیے اللہ تو غافل نہیں ہے، ہماری توجہات اور ہمارا رجوع جو ہے اس میں ذوق ہو سکتا ہے. تو ہماری بعض اوقات دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یا بعض اوقات ہمارا اللہ سے دوری کا احساس ہونا، یا بعض اوقات ہمیں کسی قسم کی تنہائی محسوس ہونا، یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کی، ہمارے رجوع کی کمزوریاں ہیں، نہ کہ خود پروردگار عالم کے وجود کی. اب اس کے اوپر تو ابھی ہماری گفتگو انشاءاللہ آگے چلے گی. ہم توحید ذات، صفات اور افعال سے آگے بڑھ جائیں اور اسماء الحسنی کی طرف آئیں گے تو پھر یہ تفصیل انشاءاللہ رہے. ٹھیک، کسی کے پاس سوال ہے تو کر لیجیے گا ضرور پلیز. اچھا مولانا میرے پاس ایک اور سوال بھی ہے کہ اللہ میاں کا کہنا ہے کہ میں جو ہوں وہ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہوں، لیکن میں تو کم وقت شیطان کو قریب پاتا ہوں اپنے ایون نماز کے اندر بھی. ہاں وہی والی بات
ابھی ہم انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسماء الحسنی میں انشاءاللہ کریں گے کہ اللہ کا قریب ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور ہمارا حصول تقرب کیا معنی رکھتا ہے. یعنی ہمیں پوری زندگی حصول تقرب کرنا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اور اللہ تو خود ہی رگے گلی سے قریب ہے, اقرب من حبل الورید ہے. تو جو اتنا قریب ہے اس کا قرب ہم کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو بات یہی ہوتی ہے کہ ایک شے ہے اللہ کا قریب ہونا اور ایک شے ہے ہمارا اللہ سے قریب ہونا, یہ دو الگ الگ چیزیں. اللہ اتنا قریب ہے جتنا قریب ہونا چاہیے, ہم کو جتنا قریب ہونا چاہیے اتنا قریب ہونے کی صحیح کرنا ہمارا فرض ہے. یعنی ہمارا قریب ہونا ایک الگ معنی رکھتا ہے اور اللہ کا قریب ہونا ایک الگ معنی رکھتا ہے. ہمارا اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جو مفہوم ہے وہ الگ ہے اور اللہ کے ہمارے قریب ہونے کا جو مفہوم ہے وہ بالکل الگ ہے. یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آپ سے جب ہم اسماء الحسنی میں آئیں گے اور احاطہ قیومی, اس کا حی اور قیوم ہونا اور رابطہ بین اب معبود پر بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ نکات بہت واضح ہوگا. نہیں تو اب اس میں بحث میں اگر تھوڑی سی یہ کروں گا, میں رات کو 3:30 بجے جب اٹھا ہوں اپنی نیند چھوڑ کے تو اللہ کے قرب بھی چاہتا ہوں نا میں, لیکن وہ کمبخت شیطان کہہ رہا ہے فلانے نے کرایہ نہیں دیا, ڈمکانے نے بجلی کا بل نہیں دیا اور نماز پڑھ رہا ہوں میں کھڑا ہو کے 3:30 بجے صبح کو. تو شیطان کا زیادہ کنٹرول ہے نا میرے اوپر, حالانکہ میں اٹھا ہوں اللہ میں کے لیے 3:30 بجے رات کو. بالکل آپ اللہ کے لیے اٹھے ہیں نا, وہ آپ کا عمل قربت اللہ شمار ہوگا اور وہ جو توجہات آپ کی ادھر ادھر جا رہی ہیں وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارتکاز توجہ کے خلاف ہے. دیکھیے اب یہ ایک نفسیات کا اصول آ جاتا ہے. ایک شے ہوتی ہے کنسنٹریشن آف تھاٹ, اور ہمارے یہاں ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جب تک کنسنٹریشن آف تھاٹ نہیں پیدا ہوگی آپ اپنی قوت ارادی کو, اپنی ول پاور کو نہیں بڑھا سکتے. تو یہ کنسنٹریشن آف تھاٹ جو ہے یہ انسان کی صحیح ہے, انسان کی کوشش ہے, اور وہ قرب جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے کنسنٹریشن آف تھاٹ چاہیے. کنسنٹریشن آف تھاٹ جو ہے وہ ایک عطائی چیز نہیں ہے, وہ صحیح چاہتی ہے, وہ کوشش چاہتی ہے. نہ صرف بندگی میں کنسنٹریشن, آپ کسی چیز میں بھی اپنی اسٹڈی میں کنسنٹریشن جب تک نہیں پیدا کرتے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. آپ کتاب لے کے بیٹھے, اپنا لیکچر کے نوٹس تیار کرنے کے لیے ذہن کسی اور طرف چلا گیا, تو وہاں پر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب چیزیں ہٹاؤ, کنسنٹریشن ہونا چاہیے. ایک ناول نگار ناول لکھنے بیٹھا ہے, ادھر ادھر سے شور کی آواز آئی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک شاعر ایک کلام لکھنے بیٹھا ہے, کسی نے آواز دے دی تو وہ اس سے لڑنے کو دوڑتا ہے, یہ کیا کیا, میری توجہ ہٹا دی. تو یہ کنسنٹریشن آف تھاٹ جو ہے یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے. اس کے لیے تو پھر ہمیں نفسیات کا گفتگو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس میں بھی اللہ کا دوش نہیں, میرا ہی دوش ہے اس میں بھی, اس کا مطلب ہے. ٹھیک, اچھا ندیم بھائی آپ کر لیے سوال آپ. جی بہت بہت شکریہ اکبر بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال آپ کے پچھلے لیکچر کے متعلق ہے جہاں پہ آپ توحید صفات اور خاص طور پہ اللہ کا متکلم ہونا اس کے بارے میں بیان فرما رہے تھے, اور جہاں تک میں سمجھاؤں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ متکلم ان معنوں میں ہے, یہ صفت اس معنوں میں ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اپنا کلام پیدا کر سکتا ہے, اور قرآن بھی اللہ کا اسی طرح ایک کلام ہے. تو اس سلسلے میں جو وحی نازل ہوتی رہی اور جو جبریل آتے رہے ہیں, اس کا اللہ کے کلام ہونے سے میں کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ تو ویسے بھی پھر کلام پیدا کر سکتا تھا حضور کے دل میں, یہ جبریل کا رشتہ درمیان میں اور وحی نازل ہونے کا اور خاص اوقات میں نازل ہونے کا, اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرماتے ہیں. شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ کلام میں
رسول کا کلام وہ بھی وحی ربانی ہے اور اللہ کا ہی کلام ہے. حدیث قدسی جو ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن دونوں میں فرق بتایا تھا. اور قرآن ایک ایسی شے ہے، ایک وہ کلام ہے جو پروردگار عالم نے خلق کیا. اب ہم کیونکہ مادی دنیا کے رہنے والے ہیں اور مادی انداز پر ہی ہر شے کو سمجھتے ہیں، مادی الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ لوح محفوظ ایک جگہ ہے جہاں پروردگار عالم نے کلام کو بشکل نقوش خلق کر دیا، اور ان نقوش کو پڑھ لیا. روح القدس نے، جناب جبرائیل نے پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد رسول کو سنا دیا. دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم عطا کیا. تو گویا علم قرآن اللہ کی طرف سے عطا بھی کر دیا گیا. تو اب یہ وہ اسرار و رموز ہیں کلام کے کہ جن کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ صرف اتنا سمجھیں کہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ نے خلق کیا لوح محفوظ پر اور جناب جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اسلام تک پہنچایا. پیغمبر اسلام کی تعلیم دی، براہ راست دی، کیسے دی، اس کے علاوہ دی، اس کے یا اسی کو کہا، وہ پھر تفصیلی بحث ہو جاتی ہے اور ہمارا موضوع ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے. اور جتنا آپ نے سوال کیا ہے ہمارے خیال سے اس کا اتنا جواب کافی ہے. اچھا جی شکریہ. اچھا مولانا، ایک سوال اور بھی آیا ہے اسی کنسنٹریشن کے متعلق نماز کے اندر، کہ کیا کوئی ہے طریقہ کار، کچھ ہیں ایسے یعنی طریقہ جس سے کنسنٹریشن کو زیادہ پریکٹس کیا جا سکے نماز کے دوران؟ کوئی ہے کچھ اس طرح کے کچھ ہیں یعنی نماز میں؟ جی نماز میں توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے ایک تفصیلی حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام کی، کہ جس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا نماز کے بارے میں کہ آغاز نماز کیا ہے، جوہر نماز کیا ہے، اور اختتام نماز کیا ہے. مطلب مختلف سوالات تھے. تو اس میں سے ارتکاز نماز، ارتکاز توجہ، اس قسم کے جو سوالات سامنے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ سجدگاہ پر نظر کا قائم رکھنا، یعنی نظروں کو سجدگاہ پر گاڑے رکھنا. اگر انسان سجدگاہ کو بحیثیت سجدگاہ اور سے دیکھے تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہٹے گی. اور نفسیات کا بھی ایک اصول ہے کہ ماہرین نفسیات ارتکاز توجہ کے لیے جو مشقیں بتاتے ہیں اس میں شمع بینی، بلور بینی اور اس قسم کی مشقیں بتاتے ہیں کہ اتنی دیر تک آپ ایک شیشہ سامنے رکھیں اور مستقل اسی کے اوپر دوسری طرف نہ جانے دیں. تو ایسی مشقیں کرتے کرتے آپ کے ذہن میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس چیز کو مرکز توجہ بنانا چاہیں آپ کی توجہات اس سے نہیں ہٹیں گی. تو یہ ماہرین نفسیات نے تو آج تحقیق کی، لیکن امام نے اسی وقت بیان کر دیا تھا. بہرحال یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں. اگر انسان بندگی کے درجات طے کرنے لگے تو پھر اس کی توجہات جو ہیں ان میں یہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر میں متوجہ ہوں یا نہ ہوں اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ائمہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ مولا کے پیر سے تیر کھینچ لیا گیا نماز میں اور آپ کو پتہ نہیں چلا، یا امام سجاد کے گھر میں آگ لگ گئی اور امام کو پتہ نہیں چلا، یا اور اس قسم کی بہت سی باتیں، یا اژدہے نے سانپ نے کاٹ لیا اور پتہ نہیں چلا.
تو وہ توجہات جو ہیں وہ مقام بندگی کی ہیں. عام انسان میں وہ توجہات نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ وہ بندگی کے ان اعلیٰ منزلوں پر نہ پہنچ جائے. تو اس کے درجات ہم بحیثیت عبد عمومی جس حد تک پہنچ سکتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اور اگر پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حد تک پہنچ جائیں تو یہی ہمارا معراج بندگی. صحیح. اچھا، کسی کے پاس فرزانہ آپ کے پاس سوال ہے کوئی؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب پچھلے لیکچر کے اینڈ میں آپ نے جو بیان کیا فرق قرآن، حدیث قدسی اور حدیث نبی کا، اس میں آپ نے بتایا کہ قرآن اور حدیث قدسی میں الفاظ اور جملے حضرت جبرائیل وہی ہوتی تھی ان کے تھرو پروفٹ ہمارے نبی کو، اور وہ اسی طرح 100% فیڈیلٹی کے ساتھ وہ اسے کنوے کر دیتے تھے، اس کو کمیونیکیٹ کر دیتے تھے. لیکن حدیث نبوی کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ وہ ایک مفہوم کی وہی ہوتی تھی، تو وہ اس میں بھی کیا حضرت جبرائیل ہی کے تھرو ہوتی تھی، یا پھر یہ کہ خدا کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو انسپریشن ہوتی تھی نبی کو، اور وہ اس کے بعد کس طرح وہ اپنے الفاظ میں ان کو آگے کمیونیکیٹ کرتے تھے، اس کی تھوڑی وضاحت. بالکل صحیح سوال کیا. جی بات یہ ہے کہ وہی ربانی کے بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی چیزیں انبیاء کو القاء ہوتی ہیں. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والے پیغامات کو وصول کرنا، یعنی ادراک وحی کرنا، یہ بھی ایک خاص صلاحیت ہے جو اللہ کے خاص بندوں میں ہوتی ہے، اور جن کو پروردگار اس قابل سمجھتا ہے کہ ان سے اللہ کا براہ راست رابطہ ہو. ان کے علاوہ کسی سے اللہ کا براہ راست رابطہ نہیں ہوتا. اللہ براہ راست کسی سے کلام نہیں کرتا ہے، یا نبی سے کرتا ہے، اور وہ بھی کلام کس طرح کے پردے کے پیچھے سے کرے گا، یا فرشتے کے ذریعے کرے گا، یا خواب میں دکھائے گا، مطلب بہت سے اس کے طریقے ہیں. تو ایک عہدہ ہے نبوت کا، ایک عہدہ ہے رسالت کا. نبی کی حیثیت سے وہی آنا ایک الگ چیز ہے، رسول کی حیثیت سے وہی آنا ایک اور چیز ہے. اور ایک مقام ہے محدث کا. محدث اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، حدیث کہتے ہیں بات کو. تو محدث کا مقام کچھ اور ہے. محدث سے بھی اللہ کلام کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ایک خاص گفتگو ہے وحی ربانی کے موضوع پر. انشاءاللہ جب ہم نبوت پر آئیں گے، توحید اور عدالت سے آگے بڑھ کے، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آپ نے القاب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں ایک لقب سنا، محدثہ، جس کا مذکر ہے محدث. اور ابھی ہم نے ایک لفظ استعمال کیا کہ محدث اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ بات کرتا ہے، یا جس سے فرشتے بات کرتے ہیں. کیونکہ فرشتے خود کوئی بات نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں. تو آپ کی صفات میں ایک صفت ہے محدثہ ہونا، یعنی ملائکہ کا گفتگو کرنا. تو وہ ملائکہ کا گفتگو کرنا کیسے ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم نبوت پر اور امامت پر بات کریں گے تو اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ اچھا مولانا، ایک آخری سوال میرے ذہن میں یہ ہے توحید کے متعلق، جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ اللہ میاں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. ہاں، محتاج نہیں ہے، مستحق ہے. نہیں، مستحق تو ہے، لیکن وہ مطلب ہی couldn't care نا کہ کوئی عبادت میری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. لیکن عبادت کرنے والا جو ہے، یا یہ سمجھیں کہ جو بندہ ہے، عبد ہے، اس
کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، کیونکہ جو اس کے احسانات ہیں، جو اس سے وہ تو الگ بات ہے نا، وہ بات تو الگ ہے مولانا. میں تو صرف اللہ میاں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. صرف اللہ میاں کو جو ہے وہ ہماری بات کرے نا ہے نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ بے نیاز ہے. اگر کائنات میں کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن پھر آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں نے جن و انس ان کو بنایا صرف اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں. ان کے فائدے کے لیے، یعنی آپ اگر کسی کو کوئی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اب آپ کہیں کہ میں نے ان بچوں کو گھر میں اس لیے بلایا تھا کہ میں ان کو تعلیم دوں، تو ان کا فائدہ تھا اس لیے بلایا تھا، آپ کو نہیں کچھ مل رہا تھا اس سے. یعنی اللہ کے فضل و کرم میں اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے مقصد تخلیق انسان جو ہے اس کو بندگی قرار دیا، عبادت قرار دیا. یعنی اس لیے نہیں کہ اس کو اس کی ضرورت تھی. دیکھیے، ایک شے ہوتی ہے احتیاج خالق اور ایک ہوتی ہے احتیاج مخلوق. مخلوق کی احتیاج تھی کہ وہ خالق کی عبادت کرے، اس لیکن لیے مخلوق کو یہ آپشن تو نہیں دیا نا اللہ میاں نے. مخلوق کے پاس یہ آپشن تو نہیں تھا نا کہ وہ نہ بنے. وہ تو اللہ میاں نے بنا دیا اس کو، وہ پھنس گئی، اب عبادت کرے. وہ اللہ نے بنا دیا، وہ بن گئی. اللہ نے اس کو کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ اس کو نہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو دار السلام کی دعوت دیتا ہے. اللہ نے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا. پہلے جنت بنا دی تھی، سجا دی تھی، اور کہا میں چاہتا ہوں کہ بندے میرے یہاں آتے رہیں. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوتا جس کا گھر جنت میں نہ ہو. سب کا گھر اللہ نے جنت میں بنا دیا. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس قابل بنے کہ اس گھر تک پہنچ جائے. اس گھر تک پہنچنے کے قابل بننے کے لیے اس کو اللہ کا بندہ بننا پڑے گا. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا. یہ میرے پاس ایک سوال ہے، یہ تھوڑی سی یعنی ایک یہ سوال تفسیر کا ہے، قرآنی آیت کی تفسیر کا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت کا نشان ہے 80. اس میں میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ میں ترجمہ ہی پڑھتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ جی اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب اور حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. اور پھر پوچھا کہ کیا تم نے ان تمام باتوں کا عہد کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا، اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا. تو یہ کس وقت کی بات ہے؟ ان دا ٹائم. یہ آل عمران کی 80ویں آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے ذیشان حیدر جوادی صاحب کی. ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے 81 ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو یہ جو آیت ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لے لیا تھا. سب ایک ساتھ اکٹھے لیا تھا. ہاں، جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا تھا. اب دیکھیں، یہ بھی ایک قسم کا، جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے سب بندوں سے عہد لے لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. اچھا، اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لے لیا. اب بات یہ ہے کہ بندوں کا اور اللہ کا تعلق کچھ اور ہے، انبیاء کا اور اللہ کا تعلق کچھ اور ہے.
یعنی عام بندوں کے تعلق میں اور انبیاء کے تعلق میں بہت فرق ہے، لہذا ہم 100% عہد تکوینی قرار نہیں دے سکتے، نہ 100% عہد تشریعی قرار دے سکتے، بلکہ یہ ایک قسم کی اللہ اور انبیاء کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ انبیاء کو اللہ کتاب و حکمت دے گا، یعنی کتاب و حکمت کا علم دے گا، اور ہر نبی کو اس کی بساط کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق دے گا، لیکن اس علم اور حکمت کے عطا کیے جانے کی شرط یہ ہوگی کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ان کی نصرت بھی کرے۔ تو ہر نبی کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لائے اور ان کی نصرت کرے۔ اب جو شخص ہاں نہیں، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عہد کی نوعیت کیا تھی، کیسے لیا؟ نہیں عہد کی نوعیت نہیں تھی، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ترجمے سے یہ لگ رہا ہے کہ سارے انبیاء کہیں جمع ہیں ایک اسمبلی میں، اور اللہ میاں ان سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو بھائی یہ میں نے تم کو دیا ہے اور اس کے اگینسٹ میں آئی ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو دس۔ ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے۔ آپ یہ تصور کر لیں، کوئی حرج نہیں، آپ اگر یہ تصور کر لیں کہ سب انبیاء کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے یہ کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تصور کرنے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر نبی کی بعثت اپنے زمانے میں ہوئی ہے، ہر نبی کا مقام و مرتبہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ اب پیغمبر اسلام سے پہلے ہم انبیاء کی تاریخ پر جائیں تو سب سے پہلا نبی جو ہمیں ملتا ہے وہ حضرت آدم ملتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم کو بھی کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا تھا، وہاں علم الاسماء کا تذکرہ کیا گیا، جناب آدم کو علم دیا تھا، تو جناب آدم سے بھی عہد کسی وقت لیا ہو، لیکن جب حضرت آدم کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا موقع نہیں ملتا کہ جس دن بیٹھ کے انہوں نے عہد کیا ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسا موقع نہیں ملتا، حضرت نوح کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسا موقع نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن کا تعلق خالص اللہ اور نبی کے درمیان ہے۔ اب اکٹھا جمع کر کے کیا، الگ الگ کیا، کس طرح کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ واضح کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے انبیاء سے نبوت کے بارے میں ایک شرط رکھی کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران میں مولانا 112 نمبر ہے آیت کا نشان، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ نیکوکار بھی ہیں اور یہ ہی صالحین اور نیک کردار ہیں، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ تو یہ تو غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت جو اہل کتاب تھے اس میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور بہت سے اہل کتاب تھے کہ جو منتظر تھے پیغمبر اسلام کے، کیونکہ ان کے انبیاء نے ان کو خبر دی تھی، اور وہ اس وقت تک جتنے ایمان کی ضرورت تھی اتنا ایمان رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد انہوں نے اس ایمان میں اضافہ کر دیا کہ پیغمبر اسلام کو قبول کر لیا۔ جیسے جناب سلمان فارسی تھے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اوصیہ میں شامل تھے، یا حضرت عیسیٰ کے اوصیہ میں شامل نہیں ہوں تو وہ جناب عیسیٰ کی امت میں تھے۔ اب ان کو انتظار تھا پیغمبر اسلام کا، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے کہ ایک نبی آخر آنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری تھے، ان کو معلوم تھا، انتظار میں تھے کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی بھی نبی نے کوئی غلط تعلیم کبھی نہیں دی تھی، نہ کسی نبی کی تعلیم اسلام کے علاوہ تھی۔ تو بعض اہل کتاب وہ تھے جو نبی کی دی ہوئی تعلیم پر باقی رہے، اور بعض وہ تھے جو اس پر باقی نہیں رہے۔ اب وہ اہل کتاب کے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ نبی کی تعلیم پر باقی نہیں رہے،
کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی تھی, حضرت موسیٰ نے بھی بشارت دی تھی, دوسرے انبیاء نے بھی بشارت دی تھی کہ وہ آنے والا ہے. اور کیسے نہ دیتے جب وہ عہد کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ مصدق آئے گا تو ہم اس کی نصرت بھی کریں گے, اس پر ایمان بھی لائیں گے, تو بھلا امت کو کیوں نہ بتاتے. تو لہٰذا ہر نبی نے امت کو یہ تعلیم دی تھی. اب جس نے نہیں مانا, جس نے مان لیا اپنے رسول پر ایمان لیا ہے, وہ داخل اسلام ہو گیا. جو نہیں لایا وہ ہیں کہ جو رسول کی, جو اپنے انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم پر بھی پورے نہیں اترے, اس کے خلاف کیا ہم نے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹرم جو ہے نا اہل کتاب, یہ تو کنفیوز کریں نا آپ نے. تو پھر ذکر کر دیا سلمان فارسی کا, تو پھر مسلمان ہو گئے نا, تو پھر مسلمان ہونا چاہیے تھا نا. یہاں تو لکھا ہے اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں, جو ترجمے میں نے پڑھا. ہاں, تو وہ اہل کتاب جو ایمان لیا ہے بعد میں, وہ پہلے اہل کتاب ہی تھے نا. اچھا ٹھیک ہے, بعد میں ایمان رسول اللہ پر ایمان لیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور آخری سوال ہے میرے پاس, متفرق, مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی کے پاس سوال ہے کیونکہ ہاتھ کوئی بلند نہیں ہوا ہوا. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 100, اور اس پہ بہت بحث ہوتی ہے. میری ایران میں بھی بحث ہوئی تھی اس کے اوپر. یہ بات ہے, مسئلہ ہے قصر نماز کا. اب آیت میں یہ لکھا ہوا ہے ترجمے میں ذیشان حیدر جوادی صاحب کے, کہ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر دو, اگر تمہیں کفار کے حملے کا خوف ہے کہ وہ تمہارے کھلا دشمن ہے. جب قصر کرنی ہے نماز, یہ ہر حالت میں نماز قصر کرنی ہے اکارڈنگ ٹو دا ترجمہ, اردو کا ترجمہ ہے. ہاں صحیح ہے, صحیح. دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز قصر کرنے کا حکم جو ہے وہ دو جگہ ہے. ایک میدان جہاد میں جہاں کافروں سے جنگ ہو رہی ہے, ہاں وہ تو ہے کہ ایک سب بنے, ایک رکعت پڑھو دوسری رکعت پڑھو, ایک رکعت پڑھو دوسری رکعت پڑھو. ہاں بالکل. تو اب قرآن میں ظاہر ہے کہ دونوں کا ذکر ہے. ہمیں جب احکامات شریعہ قرآن سے اخذ کرنا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ایسے علم کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم قرآن سے, حدیث سے استنباط مسائل شریعہ کر سکیں. تو استنباط مسائل شریعہ جب ہم کریں گے تو اس میں وہ موقع کہ جس میں سفر میں ہوں اس کے احکامات الگ ہمارے پاس آئیں گے, اور وہ موقع کہ جب ہم جہاد کر رہے ہیں یا دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے اور ہمیں دفاع کرنا پڑ رہا ہے, ہمارا ایک دفاعی جہاد چل رہا ہے, اس وقت ہمیں وہ نماز خوف کس طرح پڑھنا پڑے گی, اس کی کمیت کتنی کم ہوگی اور اس کا طریقہ کیسا ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. تو آیت میں اس چیز سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ نماز کا حکم قصر کرنے کا صرف جہاد میں, جہاد میں بھی ہے اور عام سفر میں بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ سب پہ یہ لاگو ہوتا ہے ویدر یور کفار کا خطرہ ہے یا نہیں. اگر میں مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے ختم کری تو مولانا پیچھے سے آگے کہ آپ نے تو 4 رکعت نماز پڑھی ہے, یہ تو آپ یور خستہ, جو نماز خستہ, تو خستہ انہوں نے کہا کہ مطلب قصر ہے تمہاری نماز. تو میں نے کہا میں تو آئے نماز پڑھنے کے لیے گیا, تو میں خستہ نماز کیوں پڑھوں بھیا. تو اس کا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے, 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے آپ. تو پھر میں آج جب یہ پڑھ رہا تھا تو پھر میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں تو کلیئر لکھا ہے کہ اگر تمہیں کفار کے حملے کا خطرہ ہو تو اپنی نماز قصر کرو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نہیں, وہ کفار کے خطرے کا الگ مسئلہ ہے اور سفر کا مسئلہ الگ ہے, اور جب مسافر ہے تو اس کو آدھی ہی نماز پڑھنا پڑے گی, پوری نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, اچھی بات ہے. اچھا تو بس اب پھر بہت بہت شکریہ مولانا, تقریباً 1.5 گھنٹہ آج بھی ہو گیا, 8 بج گئے ہمارے, اور 20 منٹ کے بعد ہمارا افطار بھی کھل جائے گا انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, اور خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے سنیچر ہفتے کو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ توحید عبادت جو ہے اس کو کنکلوڈ کر لیں. ندیم بھائی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں, ابھی آخری موقع ہے آپ کے پاس. نہیں, صرف شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا بھی اور مولانا صاحب کا. اچھا ٹھیک ہے, بہترین ہے, یہ تو بڑا زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس آپ لوگوں کی موجودگی ہمارے لیے بڑا تقویت کا باعث بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم توحید عبادت تو ختم کر ہی لیں گے, اور اگر ہو سکا تو توحید افعالی کا بھی ایک تھوڑا سا جائزہ شروع کر دیں گے تاکہ ہم جلدی جلدی آگے بڑھیں. اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ جس کی لوگوں کو پہلے سے طلب نہیں تھی, اور اب جب ہم نے چھیڑا ہے تو یقیناً اندازہ ہوا ہوگا لوگوں کو کہ نہیں اس کی ضرورت تھی. تو بہرحال پھر بھی
तौहीद को पूरा करके अदालत और नबूवत की तरफ भी जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि रफ्तार तेज रखें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना और ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अकबर और शुक्रिया मौलाना साहब, बेहतरीन लेक्चर। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।